नूरुल्लाह रशीदी साहब जो है मौलाना नूरुल्लाह रशीदी कैसे बने? रशीदी मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत है। आपने गैर मुस्लिमों में इस्लाम के पैगाम को पहुँचाने के लिए अपने खिदमत वक्फ़ की। फिर हिंदू मत को मैंने पढ़ा। हिंदू मत की बुनियादी किताबें भगवद गीता, रामायण, उम्मुल भारत और इसी तरह यहूदियत, ईसाईयत, इन तमाम को पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर मैंने गैर मुस्लिमों में काम शुरू किया। तो एक हिंदू लोगों को अपने मज़हब की तरफ क्यों नहीं बुला सकता? एक ईसाई या यहूदी लोगों को अपने मज़हब की तरफ क्यों नहीं बुला सकता? ईसाईयत में यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए है जी। और हिंदू मत की किताबों में यह है कि हिंदू मत जो है, हिंदू मत का जो खुदा है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो उनके अपने मज़हब ने रोके रखा है कि अगर वो दूसरों को तबलीग करेंगे उनके यहाँ गोया कि ये गुनाह है। वो रिफाही कामों की आड़ में हमारे लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं इस्लाम में, हालांकि वो दिल से मुसलमान नहीं होते। इस्लाम का जो असल चेहरा है वो हम सामने रखें। जब एक शख्स की अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो फिर यही सोचता है कि जब मेरी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो मैं किसी के काम कैसे आऊँ। ये सिर्फ जामिया नहीं है, ये सिर्फ मदरसा नहीं है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक बेहतरीन तारुफ, बल्कि ये सफ़ीर के तौर पे गोया कि 60 ममालिक में पाकिस्तान का वो अमन का चेहरा, पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जहान याकूब। आज हमारे मेहमान हैं मौलाना नूरुल्लाह रशीदी साहब। मौलाना नूरुल्लाह रशीदी साहब एक आलिम दीन हैं, मुबल्लिग हैं, दाई हैं, मुसन्निफ़ हैं और उसके साथ साथ मीडिया के ज़रिए से भी दीन की खिदमत कर रहे हैं। आज हम मौलाना नूरुल्लाह रशीदी साहब से कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में और जिन जिन मैदानों में वो काम कर रहे हैं उनके हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना सबसे पहले तो कुछ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइएगा कि नूरुल्लाह रशीदी साहब जो है मौलाना नूरुल्लाह रशीदी कैसे बने और कहाँ कहाँ से आपने तालीम हासिल की और तालीम का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ? माशाल्लाह, तारुफ से पहले तो बनूरिया मीडिया का जो ना मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एक अहम मौजू पे जामिया ने काम शुरू किया है। नूरुल्लाह रशीदी मुझसे पूछते भी है कि रशीदी क्यों लिखा है। रशीदी मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। अच्छा, उनकी तरफ निस्बत है, अक़ीदत की वजह से लिखते हैं। जी जी। और इब्तिदाई जो सबक है वो जामिया उलूमुल इस्लामिया बनूरी टाउन के शाख गुलशन उमर से हासिल किया है जी। और उसके बाद ज़िला चार सद्दा आज़म मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस साहब और आइम यार ख़ान तरंडा मोहम्मद पनाह मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जो दरस निज़ामी का एक हमारे यहाँ मदारस में जो एक सिलसिला है वो इन जगहों में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन तालीम की तकमील आपने तरंडा मोहम्मद पनाह में की? जी माशाल्लाह। फ़राग़त के बाद आप अमली ख़िदमत की तरफ आए। तो एक रिवायती आलिम जो होता है, जो तदरीस से मुंसलिक होता है या इमामत और ख़िताबत से मुंसलिक होता है और यही चीज़ें अक्सर देखने में आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने कुछ ऐसे मैदानों का इंतख़ाब किया जिनकी वजह से आज दुनिया आपको जानती है। सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे सामने है वो ये है कि आपने गैर मुस्लिमों में इस्लाम के पैगाम को पहुँचाने के लिए अपने खिदमत वक्फ़ की। क्या वजह बनी जो आप इस तरफ आए और सबसे पहले आपने कहाँ पर जो है इस हवाले से कोशिश की? माशाल्लाह, ये तो बहुत अहम सवाल किया। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हर आलिम को चाहिए, बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि वो गैर मुस्लिमों को प्यार मोहब्बत से इस्लाम का जो हकीकी चेहरा है वो उनके सामने पेश करे ताकि करीब आ जाए। ये बाकायदा 2009 से शुरू हुआ। हमारे यहाँ मदरसे में 3 हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात मेरे पास आए कि हमें कलमा पढ़ाए। अच्छा। तो उनको इस्लाम का कलमा पढ़ाने के बाद फिर मैंने इस पर बाकायदा काम शुरू किया। फिर हिंदू मत को मैंने पढ़ा। हिंदू मत की बुनियादी किताबें भगवद गीता, रामायण, उम्मुल भारत और इसी तरह यहूदियत, ईसाईयत, इन तमाम को पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर मैंने गैर मुस्लिमों में काम शुरू किया। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के करीब अफराद मेरे हाथ पे
مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ اجتماعی شکل میں کر رہے ہیں یا آپ انفرادی طور پہ ذاتی طور پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ اجتماعی صورت میں ہے، ملکی سطح پہ یہ کام ہے، اور ملکی سطح پہ جو ہمارے اکابرین ہے، بزرگان دین ہے، اور دین سے محبت اور درد رکھنے والے شخصیات ہیں، ان سے ہماری ملاقاتوں کا بھی سلسلہ ہے، خواہ وہ کسی مسلک سے ان کا تعلق ہو، ان سے ہم استفادہ بھی کرتے ہیں، اور ایک اجتماعی سوچ پہ ہم نے یہ کام شروع بھی کیا ہے اور کافی ملکی سطح پہ پھیل چکا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ مولانا، ایک سوال یہ ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے تو ایک ہندو لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف کیوں نہیں بلا سکتا، ایک عیسائی یا یہودی لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف کیوں نہیں بلا سکتا؟ اس حوالے سے پاکستان میں کچھ سختیاں اور پابندیاں ہیں اور ان لوگوں کو دوسرے شہری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بیسک حقوق تو ان کو حاصل ہیں، لیکن مذہبی حوالے سے انہیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو بھی مذہبی رسوم ہیں، عبادات ہیں، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں انجام دیں، باقی لوگوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا نقطہ نظر ہے یا کون سی سوچ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو روکا جاتا ہے اور روکا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھو یہاں پہ تین باتیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو روکنے کی بات ہے، ان کی جو قدیم کتابیں ہیں، ان کی خود مذہب میں یہ ہے، عیسائیت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور ہندو مت کی کتابوں میں یہ ہے کہ ہندو مت جو ہے، ہندو مت کا جو خدا ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ تو ان کے اپنے مذہب نے روکے رکھا ہے کہ اگر وہ دوسروں کو تبلیغ کریں گے ان کے یہاں گویا کہ یہ گناہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ان کے پاس مذہب ہے وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ کے پاس ہے، ورنہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں۔ جہاں تک ہماری ملکی سطح پہ تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور ہم کون ہے کہ ان پر پابندی لگائے، پابندی اگر ہے تو ان کی طرف سے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جو حقیقت یا جو تصور توحید پیش کر رہے ہیں یا وہ جو تبلیغ پیش کر رہے ہیں وہ خود عقل سے بھی اور فطرت کے بھی قریب نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے طرف آ جائے، یہ ہمارا پیغام ہوتا ہے۔ جی، تو ہندو بڑی کثرت سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور یہودی اور عیسائیوں میں یہ ریشو بہرحال پھر بھی پاکستان کی سطح پہ اتنا نہیں ہے۔ تو ہندوؤں کے قبول اسلام میں ایک وجہ جو ہندوؤں کے جو تجزیہ کار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ مالی طور پر چونکہ کمزور ہوتے ہیں اور مسلمان ان کو مالی تعاون اور مدد کا جھانسا دیتے ہیں، یا ان کی جو ویلفیئر تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کہیں پر ہیڈ پمپ بنا دیا تو کہیں جو ہے وہ راشن دے دیا، کہیں کچھ اور کر دیا، ہسپتال بنا دیا، تو اس طرح سے وہ رفاہی کاموں کی آڑ میں ہمارے لوگوں کو کنورٹ کر دیتے ہیں اسلام میں، حالانکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے آپ کا چونکہ تجربہ ہے اور ہزاروں افراد آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ اس تاثر کی تصدیق کریں گے یا اس کی تردید کریں گے؟ اس کی میں تردید اس لیے کر رہا ہوں کہ خود میرے ہاتھ پہ ہندو مت کے بڑے بڑے پنڈت مسلمان ہوئے۔ پنڈت کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوتا ہے، اور میرے ہاتھ پہ بڑے بڑے مالدار لوگ ان کے ہوئے ہیں، ملکی سطح پہ ہوئے ہیں۔ اچھا جی بات یہ کہ آپ پاکستان کی اگر بات کریں تو آئے انڈیا میں دیکھیں، وہاں جو ہندو مت جو نا اسلام کی طرف آ رہی ہیں ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں، اسی طرح امریکہ میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جرمنی میں بھی ہو رہے ہیں، تو وہاں تو نہ اس کو ہم نے مال دیا ہے نہ دولت دیا ہے، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اسلام ایک حقیقت ہے، یہ محبت اور امن والا دین ہے، اس کو پڑھ کر یہ لوگ آ رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم اس کو مال دے کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اسلام کی خوبیاں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، لیکن وہ خوبی جو سب سے زیادہ ان لوگوں کو کلک کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ کون سی اسلام کی خوبی ہے؟ خود جو میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اس چیز کو میں نے خود جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ ہم سامنے رکھیں، اور اس میں ہمارے دایان دین کی یہ کمیاں ہے کہ ہم اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، جس میں امن ہے، جس میں خیرخواہی ہے، جس میں ہمدردی ہے، جس میں اخلاق ہے، جس میں انسانیت ہے، جب بھی میں نے ان کے سامنے یہ پیش کیا ہے اس سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی اسلام کے جو حقوق العباد کا پیغام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق پر اسلام بات کرتا ہے،
ان چیزوں سے وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور خواتین کی بہت بڑی تعداد مغرب میں اور یورپ میں جو اسلام کی طرف آ رہی ہے، ان کا خود یہ کہنا ہے کہ ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور جب ہم اسلام میں آتے ہیں اور ہم نکاح کے بندھن سے جب جڑ جاتے ہیں اور کوئی مسلمان جو ہے وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایک محفوظ قلعے میں آ گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بالکل سیکیور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا ایک سوال یہ بھی ہے کہ خود ہمارے پاکستان کے اندر نو مسلموں کے ساتھ ایک امتیازی سا سلوک غیر محسوس طور پہ مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں خالد محمود صاحب، انہیں اسلام قبول کیے ہوئے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 40 سال نہیں تو 35 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ کہنے لگے کہ جی بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جہاں بھی ہم رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ پہلے عیسائی تھے۔ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ بطور داعی کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تبلیغ الاسلام کو سمجھے۔ مسلمانوں کا کام یہی ہے کہ وہ دنیا میں داعی بن کر رہے، وہ امن کا داعی بن کر رہے۔ میں نے خود، میرے 5 بیٹیاں ہیں، ایک کی تو شادی ہو گئی، اس سے پہلے ان 5 کو میں نے یہ نصیحت کیا ہے کہ آپ نو مسلمین کے ساتھ شادیاں کریں۔ کس کے ساتھ؟ یہ ہمارا ایک پیغام ہے کہ ان کی طرف سے آئے ہوئے کے ساتھ ہم ان کے لیے تیار ہو۔ ہمارے بیٹیاں، ہمارے بہنیں ان کے ساتھ رشتے کریں، اور میں نے اب تک کیے ہیں۔ الحمدللہ عالم دین مدرسے کے فاضلہ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرے شادی آپ کسی نو مسلم سے میرے کر دے۔ تو یہ ایک ایسی، اس ماحول کو بننے میں وقت تو لگے گا، لیکن الحمدللہ پاکستان کی سطح پہ یہ ماحول بن رہا ہے، اور یہ خیرخواہی اور یہ دعوت اور اس طرح بھائی چارگی کے ساتھ الحمدللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ لیکن یہاں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ تبلیغ الاسلام کو سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا مزاج ہے، جو اسلوب ہے، جو منہج ہے، اس کو سمجھے۔ اس تفریق کو مسلمانوں کو نہیں رکھنا چاہیے، کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، یہ تانا دینا بہت بری بات ہے، اور ازواج مطہرات میں سے غالباً ایک نے جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو اے یہودیہ کہہ کے مخاطب کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی تھی اور فرمایا تھا کہ تم نے اتنی بری اور اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر تمہاری بات دنیا کے تمام میٹھے پانی کے دریاؤں اور سمندروں میں ملا دی جائے تو سارے کے سارے سمندر اور سارے دریا کڑوے ہو جائیں۔ ہمیں خود صحابہ کے دور میں بھی اور اسلام کے زرعی جو ادوار گزرے ہیں، ان ادوار میں ایسی کوئی تفریق نظر نہیں آتی، بلکہ نو مسلموں کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ حقوق دیے گئے ہیں اور ان کی دلجوئی کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کا رویہ بالکل نہ رکھیں، اور ان کو اپنا بھائی سمجھ کے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم ان کو قبول کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ مزید اسلام کے لیے جو ہے ہموار ہو جائے گا، اور اس رویے کو دیکھ کر اور بھی نو مسلم اسلام میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا نور اللہ رشیدی صاحب کی خدمات کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک مصنف ہیں اور آپ نے 20 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ حضرت کن کن موضوعات پر آپ نے لکھا ہے؟ الحمدللہ میرے جو موضوعات ہیں ان میں سے شخصیات پر میں نے لکھا ہے۔ جی مثلاً حاجی مرزا علی خان فقیر ای پی، جس کی جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار ہے، فقیر ای پی ایک روحانی مطالعہ۔ اس طرح بانی پاکستان پر میری کتاب ہے، محمد علی جناح ایک اسلامی مطالعہ، اور اسی طرح شخصیات پہ صحابہ اکرام بائبل کے نظر میں، اور تصوف پر میرا کام ہے، اور اسی طرح میری ایک کتاب ہے بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ تو ان جیسے موضوعات، اور خاص کر ڈاکٹر صاحب اب جو کتاب ہے وہ یہ ہے جرائم کی اسلامی سزائیں اور مذاہب عالم، جو اسلام پر ایک اعتراض ہے کہ اسلام میں حدود، قصاص، تعزیرات کیوں ہیں۔ تو ان کا میں نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہندو مت کی کتابوں سے، عیسائیت کی کتابوں سے، یہودیوں کی کتابوں سے جواب دیا ہے کہ یہ ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ یہ جو تعزیرات اور قصاص ہے اسلام میں، یہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں لوگوں میں امن آنے کا یہ ایک طریقہ ہے، نہ کہ یہ ظلم کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک کتاب کا ذکر کیا غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے۔ ہمارے ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے، اور معاش کے حوالے سے ہماری حکومت سے لے کر ہمارا ایک عام شہری تک سب پریشان ہیں،
اور ہر شخص اس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، تو اس میں آپ نے کیا لکھا ہے کہ یہ غربت اور افلاس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں غربت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلے کا نتیجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نتیجہ، ایک ہوتا ہے مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ غربت ختم ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم تدبیریں نہیں کر رہے ہیں، اس کے تناظر میں ہمارے یہاں غربت ہے، وہ نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی غربت ختم کرنا چاہیے، مہنگائی بے روزگاری کو ختم کرنا چاہیے، تو اس کے لیے سب سے بہترین ہمارے پاس کتاب ہے قرآن مجید، اور ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اہل بیت کے دور کو ہم دیکھیں، آپ نے کیسے غربت کو ختم کیا، آپ نے مہنگائی کو کیسے ختم کیا۔ تو اس کتاب میں نے انہی چیزوں کو لایا ہے، ورنہ ویسے غربت کو ختم کرنے کے لیے تو کئی ادارے بنے ہوئے ہیں، اور کئی بنے اور کئی ختم ہوئے اور کئی بنیں گے، لیکن میرا کہنا یہ ہے اس کتاب میں بھی یہ چیزیں موجود ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز طریقے پہ ہم آج بھی ختم کر سکتے ہیں، اس میں پوری تفصیل جو ہے نا الحمدللہ موجود ہے۔ یعنی اسلام کے پیغام پر عمل کر کے اور اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس پر عمل کر کے ہم غربت اور افلاس کو دور کر سکتے ہیں، ہر شخص جو ہے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ بے شک ایسی بات ہے، اور اسی طریقے سے آپس کی خیرخواہی اور ہمدردی میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں دن بدن اس چیز کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ جب ایک شخص کی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں تو وہ پھر یہی سوچتا ہے کہ جب میری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں تو میں کسی کے کام کیسے آؤں، اور جس کی وجہ سے ہمدردی کا جذبہ اور اس کا عملی اظہار آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ میں آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں۔ آپ جامعہ بن نوریہ تشریف لائے ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ 3 روزہ دورہ تھا جس میں آپ نے وقت نکالا ہے، میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور بھی ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ ایک عالمگیر ویژن لے کر چل رہا ہے، اور یہ ویژن جو ہے یہ مسلک سے، فرقے سے، ذات پات سے اور لسانیات سے، ان تمام تفریقات سے ممتاز ہے، اور یہ ویژن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر پیغام کے ہم داعی ہیں۔ ہم ساری دنیا میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر پیغام کو پہنچائیں اور لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں، اس اعتبار سے جامعہ بن نوریہ کوششیں کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر الحمدللہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے فضلاء جو ہیں وہ بیرون ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ کے ممالک میں جگہ جگہ پر دینی ادارے قائم کر کے اس ویژن کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ جامعہ بن نوریہ کی خدمات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اگر ہمارے بانی مرحوم مفتی محمد نعیم صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی یادیں ہوں تو وہ بھی ہم سے ضرور شیئر کیجیے۔ سب سے پہلے تو حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریبی کہیں ملاقاتوں میں ان کو جو میں نے دیکھا ہے، وہ بہت علمی شخصیت، فکری شخصیت اور قائدانہ صفات اور بین الاقوامی سوچ کے وہ حامل تھے، لیکن الحمدللہ اب بھی وہ سوچ، وہ فکر ان کے صاحبزادے میں اور اسی طرح ان کے یہاں جو انتظامیہ اس میں موجود ہے۔ آج میں نے ظہر کی نماز آپ کے یہاں جو مسجد میں پڑھی تو وہاں لفظ العالمیہ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو العالمیہ جو آپ لگا رہے ہو، واقعی العالمیہ یہی ہے کہ آج ظہر کی نماز میں میرے دائیں بائیں اور آگے پیچھے مختلف ممالک کے بچے وہاں ہمارے پاس یہاں پڑھ رہے ہیں، 60 سے زائد ممالک۔ اب 60 ممالک۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو جامعہ ہے یہ صرف جامعہ نہیں ہے، یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک پاکستان کا ایک بہترین تعارف، بلکہ یہ سفیر کے طور پہ گویا کہ 60 ممالک میں پاکستان کا وہ امن کا چہرہ، پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں 60 ممالک ہے، اور پھر یہاں پاکستان کے یہ آپس میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ پی رہے ہیں، کبھی کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کیا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ اس جو بیرونی ممالک کے طلباء ہے وہ ظاہر بات ہے وہ شافعی مسلک سے ہو، وہ مالکی سے ہو، وہ سب ہمیں قبول ہے، اور یہی ہمارا جو نا ایک پیغام بھی ہے کہ ہم ایسا بنیں۔ تو یہاں آ کر الحمدللہ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو محنت اور کوشش، اس کا رنگ اب بھی موجود ہے، اور اللہ کی فضل اور کرم سے مزید بھی انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کی طرف جو ہے نا الحمدللہ رواں دوا ہے، اور جزاک اللہ۔
اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ حکومت کی سطح پر بھی ہماری خدمات کا اعتراف ہو رہا ہے، اور ابھی حال ہی میں گورنر سندھ کی طرف سے گورنر ہاؤس میں باقاعدہ جامعہ بن نوریہ کو اس بات پہ گولڈ میڈل سے نوازا گیا کہ جامعہ بن نوریہ جو ہے پاکستان کی بہترین سفارتکاری کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔